अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजीबुर रहमान शाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय से हमें मुत्तला करें। कमेंट्स लिखकर कमेंट्स सेक्शन में भेज दें और ताज़ा तरीन ख़बरों, बेलाग तबसरों और जानदार तज्ज़ियों के लिए दुनिया न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें फौरन। वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें ताकि कोई भी रखना ना डाले इस इलेक्शन के अंदर। आप सुहेल बड़ाई साहब, आपके ख्याल में आज फैसला कुन शिकस्त हुई है उन लोगों को जो कि इलेक्शन का इल्तवा चाहते हैं? देखें, ये तो नहीं कहा जा सकता कि फ़ैसला कुन हुई है या नहीं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिफीट ज़रूर हुई है। लेकिन आपको पता है कि माजी में भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसले हुए, हाई कोर्ट्स के फ़ैसले हुए, इलेक्शन के बारे में उनको नहीं माना गया। तो अभी भी देखें, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं कि अगर उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि इलेक्शन नहीं होने, तो बाज़ औक़ात वो सुप्रीम कोर्ट भी वायलेट कर सकते हैं। लेकिन अब 90% इम्कान इसी बात का है कि अब इसको वायलेट नहीं किया जाएगा और सब जो है इस चीज़ को मानेंगे। नाइक साहब, इस वक्त जो माहौल है, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि विदाउट आपकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसके अलग रख के आपका तजुर्बा, आपकी नज़र, आपका जो इस वक्त एक्सपीरियंस है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, जो जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए माहौल होना चाहिए, जो निज़ाम होना चाहिए, उस पर ये पूरा उतरता है आज का ज़माना? देखें जी, फ्री और फेयर इलेक्शन कराना माहौल के साथ साथ इंसानों पर भी डिपेंड करता है, अवाम पे डिपेंड करता है, पॉलिटिकल विल पे डिपेंड करता है। अब ये जो DROs हैं, जो ROs हैं, इनका ये फर्ज बनता है कि कोई पोल रिगिंग ना हो। अब इनका फर्ज बनता है कि प्री पोल रिगिंग भी कोई ना हो और इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं जो कंसोलिडेट किए जाएं अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन एक्ट 2017, क्योंकि उसने जो 2017 जो एक्ट है उसने बहुत चेंजेस कर दी हैं कि रिजल्ट्स कैसे कंसोलिडेट होगा। और अब जो वक्त जो है बड़ा फर्क है, इस वक्त मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है, लोगों को जो शऊर है जो 5 साल पहले था नहीं था, जो आज है, सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है। और मैं समझता हूँ जिसने भी कोशिश की कि इस इलेक्शन को नॉन ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए या प्री पोल या पोल रिगिंग कराने के लिए, वो मुल्क का दुश्मन होगा, इस मुल्क की जमहूरियत का दुश्मन होगा, मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का दुश्मन होगा और मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का दुश्मन होगा। लेकिन मैं सुहेल बड़ाई साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि 7 हफ्ते रह गए हैं इलेक्शन में, 8 फरवरी के इलेक्शन में, जो आज जो माहौल है उस पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो कैपेसिटी ही अब ये नहीं रही है कि वो इलेक्शन लड़ सके। उसके अब तमाम टॉप लीडर्स तकरीबन बंद हैं, कुछ बाकी अंडरग्राउंड हैं, कुछ जो है वो सियासी अपनी उन्होंने वाबस्तगियाँ तब्दील की है एक मखसूस माहौल के अंदर। तो क्या वाकई ये वो पूरा माहौल है, ये पूरा निज़ाम है, ये पूरा वक्त है जिसको हम कहेंगे कि इलेक्शन 2024 जो है वो साफ शफाफ हुए, लेवल प्लेइंग फील्ड थी? नहीं, कामरान खान साहब, इस वक्त जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वहाँ तो इलेक्शन का माहौल नहीं बन पाया। उसकी क्या वजह है कि हर जगह नून लीग के, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, कि हर जगह नून लीग के उम्मीदवार तो हमें नज़र आ रहे हैं। PTI का उम्मीदवार कौन होगा इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। और जब तक आपको पता है PTI का उम्मीदवार या मुखालफ उम्मीदवार नहीं होगा तो इलेक्शन की फ़ज़ा कैसे बनेगी। और मुझे लग भी नहीं रहा कि जो है PTI को ऐसा मौका दिया जाएगा कि वो अपनी पसंद के उम्मीदवार खड़े करें। और वो लोग जो PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, शायद उन्हें भी ये रोका जाएगा कि वो ना लड़ें। तो ये सिचुएशन तो है कि ये एक लूप साइडेड इलेक्शन होगा। 2018 का इलेक्शन भी ऐसा था, लेकिन ये उससे कुछ ज़्यादा हो रहा है। 2018 के इलेक्शन में भी ये हुआ था, लेकिन 2 महीने पहले सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो गई थी। लेकिन जो है 2 महीने पहले प्री पोल रिगिंग हुई, लोगों को दबाया गया, लोगों की तो वफ़ादारियाँ तब्दील की गई। लेकिन जब इलेक्शन शेड्यूल आ गया
تو اس کے بعد آلموسٹ ہر پارٹی کے امیدوار جو تھے انہوں نے کم از کم کمپین کی اور اپنی کوشش کی، لیکن ابھی اس دفعہ تو ایسی بھی صورتحال نظر نہیں آ رہی. ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ستیلا سلوکی کیا جا رہا ہے. تو فاروق نائک صاحب، ایسا الیکشن جو کہ ابھی جس کی ترجمانی ابھی اور عکاسی سہیل وڑائی صاحب نے کی، اس کے کیا اثرات ہوں گے قومی منظر نامے پہ اگر اس قسم کا الیکشن ہوا تو؟ میں سمجھتا ہوں سہیل وڑائی صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر حقیقت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو میں ایک بات کروں گا کہ جب تک کہ الیکشن شیڈیول نہیں آئے گا، لوگوں کے اندر جو ابہام ہے کہ الیکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا. جیسے ہی الیکشن شیڈیول آئے گا آپ دیکھیے گا کہ پولیٹیکل ریالٹیز جو ہیں، پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہیں وہ ساری سامنے آ جائیں گی جو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے، ان کے ساتھ زور نہیں کرنا چاہیے. جو ووٹر ہے اس کی ول کا احترام کرنا چاہیے، وہ جس کو مرضی الیکٹ کرے. اگر یہ نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی بقا کے لیے اور جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے فاروق نائک صاحب نے جو دیا ہے، اور آپ کے علم ہے سہیل وڑائی صاحب، آپ ظاہر ہے اور آپ جانتے ہیں نائک صاحب ہمارے بہت ہی سیزنڈ، بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، چیئرمین سینٹ، اور آپ کے علم ہے کہ ہر لحاظ سے بہت ہی ایک موضوع بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا، پی ٹی آئی کو موقع نہیں ملا تو ملک کی بقا کے لیے یہ خطرے کا باعث ہو سکتا ہے. بالکل درست، میں 100% اتفاق کرتا ہوں، اور پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے کافی حد تک ریزنیبل ہے. اور میرا خیال ہے کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو، نون لیگ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس پر آواز بلند کرے، اور بعض اوقات آپ اپنے مخالف کو بھی یہ اس کے حق کے لیے بھی بات کرتے ہیں. یہی جمہوریت ہے. جس دن پاکستان میں یہ ہو گیا کہ آپ اپنے مخالف کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند کریں گے، اسی دن صحیح جمہوریت آئے گی. یہ طریقہ جس طرح عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں کہ اپنے مخالف کو جیلوں میں ہی بھیجنا ہے، نون لیگ کو یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے کہ بھئی اپنے مخالفوں کو جیل میں رکھ کے جیتنا ہے. اس سے کوئی الیکشن کی نہ کریڈیبلٹی ہوگی، نہ آنے والی حکومت جو ہے وہ معتبر ہوگی. تو نائک صاحب، اب ایک اور چیز ابھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ایک کوشش ہوئی جس کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ کی سنگل بینچ کا یہ آرڈر آ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ پہ ایک لارجر بینچ بھی بن گئی تھی. بہرحال ہے کہ یہ ایفرٹ ضرور تھی، ایک بہت ہی اسٹرانگ پش تھی کہ الیکشن کو ڈیفر کر دیا جائے کیونکہ اس کی ڈیٹ اور اس تمام چیزیں وہ تھی. آپ کے خیال میں اب یہ چیز جو ہے یہ حتمی طور پہ اس پہ آج جو ہے یہ آخری کیل ٹھوک دی ہے سپریم کورٹ نے جو آج کی کارروائی کی ہے اس کے ذریعے؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اینڈ آئی سیلوٹ سپریم کورٹ فار دس ڈیسیژن جو آج ہوا ہے. جو تمام لوگ جو کوشش کر رہے تھے دے ہیو بین پٹ ٹو ریسٹ، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی نے بھی کوشش کی تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا. اور سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کسی نے بھی کنٹیمپٹ کیا اس کو کیا کہتے ہیں سزا دے گی جو قانون اور آئین کے مطابق ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے ہمارے سیاستدانوں کو یہ چیز سوچ لینی چاہیے، ہیٹ پالیٹکس ختم کریں، گالی گلوچ کی پالیٹکس ختم کریں، بلیم گیم ختم کریں، اور اپنی یہ بتائیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں عوام کے لیے. اپنا مینیفیسٹو دیں، دوسروں کی بات نہ کریں کہ انہوں نے یہ گند کیا، کہ اس نے یہ گند کیا یا اس نے یہ غلطیاں کی ہیں. اب یہ بتائیں کہ وہ اگر حکومت ان کی بنی، ان کی پارٹی کی بنی، تو بتائیں ان کا کہ منشور کیا ہے، وہ کس طرح غریب آدمی کی انفلیشن ختم کریں گے ملک کے اندر، کس طرح کے کہتے ہیں روزگار آئے گا، کس طرح بجلی آئے گی، کس طرح. یہ باتیں کوئی نہیں کرتا، کوئی سیاستدان یہ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہی کہتا ہے کہ جب ہم تھے تو یہ تھا، ہم یہ تو تھے، اگلا آیا تو اس نے یہ کر دیا. تو اس طرح ملک نہیں چلے گا، اس طرح ملک بالکل نہیں چلے گا. آپ اپنا مینیفیسٹو دیں، آپ کے کیا کریں گے حکومت میں آ کر، کس طرح انفلیشن ختم کریں گے، کس طرح بجلی لائیں گے، کس طرح گیس لائیں گے. مگر اس پر کوئی بات نہیں کرتا سوائے ہیٹ پالیٹکس کے اور بلیم گیم کے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. تو سہیل وڑائی صاحب، اب آئندہ جو یہ بہرحال الیکشن اس وقت ہو رہے ہیں جب پاکستان پر دہشت گردی کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور بہت ہی سیریس سچویشن ہے،
اور اس دوران آپ نے دیکھا کہ کتنے سنگین حملے ہو رہے ہیں. یقیناً اس سے پہلے بھی الیکشنز اس قسم کے ماحول میں ہوئے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. موسم کی خرابی کی بات ہو رہی ہے, برف باری کی بات ہو رہی ہے, لیکن جو ہمارے یہ جو انٹرنل سیکیورٹی کو چیلنجز ہیں, جو ہماری سرحدوں کی صورتحال ہے, جو افغانستان کے حالات کے حوالے سے جو صورتحال ہے, پھونک پھونک کے قدم تو رکھنا ہے, الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, مگر یہ ماحول بھی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن دیکھیں دنیا میں اس کے دو سلوشن ہیں. ایک تو سلوشن یہ ہے کہ ہم الیکشن کو پوسٹ پون کرتے جائیں. کیا اس سے قوم مضبوط ہوگی؟ نہیں ہوگی. ہم نے ایران میں دیکھا کہ ان کی پوری پارلیمنٹ تباہ ہو گئی, لیکن انہوں نے وقت پر الیکشن کروائے. الیکشن کروانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی قوم جو ہے ایک نیا عزم کر کے اٹھتی ہے, نئی حکومت آتی ہے, بڑے فیصلے کرتی ہے, دنیا کے ساتھ معاہدے کرتی ہے, دنیا کے ساتھ ڈائلاگ کرتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ عوام کے ساتھ ان کا رشتہ جڑا ہوتا ہے. اب جو بھی حکومت ہے ظاہر ہے یہ عوام کی منتخب کردہ تو نہیں ہے, یہ نامینیٹڈ ہے, اور جب عوام کی جو بھی منتخب حکومت آئے گی, منتخب نمائندے آئیں گے, وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے فیصلے کرنے کے, چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے دہشت گردی ہو, چاہے ملک کے بارے میں کوئی فیصلے کرنے ہوں. نائک صاحب, یہ جو دہشت گردی کا اس وقت ہم پر ایک بہت شدید دباؤ ہے, اور اس وقت صورتحال بہت خراب نظر آ رہی ہے. اس پورے معاملے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں, اور بہت ہی سنگین اس وقت وہ صورتحال ہے, اور پھر یہ موسم کی خرابی وغیرہ یہ سارے معاملات, اور یہ اسی ماحول اس پورے پس منظر کے اندر ہم الیکشن کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں. اس موقع پہ ہمیں کیا احتیاطیں ضرور برتنی ہوں گی؟ دیکھیں, اگر جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے کامران صاحب, اگر ہم نے الیکشن پوسٹ پون کیے آن دا گراؤنڈ کے دہشت گرد جو ہے دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے آگے ہار مان لی ہے. دہشت گردوں سکسیڈ ہو جائیں گے کہ یہ ملک جو ہے ترقی نہ کرے. جہاں تک موسم کا تعلق ہے, موسم کو کیا کہتے ہیں, بڑے آرام سے کیا کہتے ہیں پولنگ ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کہ کلائمیٹ چینج ویسے ہی ہے, کچھ ہو سکتا ہے 8 فروری کو کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم یہ پرزمپشن کر رہے ہیں کہ موسم خراب ہوگا اور 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوگا. جناب, میرا یہ موقف ہے کہ یہ جو ملک ہے اس کے اندر آئین یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ ول بی گورنڈ بائی دا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل. یہ ہمارا آئین کہتا ہے. ہمارے ملک میں اس وقت جو حکومت ہے وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کی حکومت ہے جو کہ الیکٹڈ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ الیکٹڈ حکومت جو نان الیکٹڈ حکومت جو ہے یہ آئین کے خلاف ہے. تو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کانسیپٹ ختم کرنا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ آتے ہیں 3 مہینے کے لیے, ان کو یہ کچھ نہیں کر سکتے, وقت ضائع کرتے ہیں. اور پاکستان کا جو ٹائم ہے ترقی کرنے کا 3 مہینے, اب یہ 6 مہینے ہو چکے ہوئے ہیں. آپ بتائیے اس ملک کیسے ترقی کرے گا؟ ہم کو چاہیے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی بالکل ختم کر دینا چاہیے. الیکشن کمیشن کو اسٹرانگ کریں اور اچھے لوگوں کو الیکشن کمیشن کے اندر لے کے آئے. ان کا میتھڈ آف اپوائنٹمنٹ چینج ہونا چاہیے تاکہ جو لوگ آئیں میرٹ پر آئیں, سفارشوں پہ نہ آئیں, پولیٹیکل پارٹیز کی سفارش پر نہ آئیں, بلکہ بالکل میرٹ پر آئیں تاکہ وہ کسی کی بات نہ سنیں. لیکن یہ جو نظام ہے سہیل وڑائے صاحب, ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی اس کو برت رہے ہیں کہ پچھلے 3 مہینے اور 4 مہینے کے دوران جو نگران حکومت کا زمانہ تھا, معاشی بہتری کے لحاظ سے, ملک کے لیے بہتری کے اقدامات کے لحاظ سے بہت ٹھوس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے منتخب حکومت تھی نا 18 مہینے کی پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی, اس دوران ملک کی معیشت میں جو تباہی آئی ہے, جو مہنگائی آئی ہے, جو پوری صورتحال ہوئی ہے, جس طرح سے وہ مینج ہوئی ہے, جو آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات رہے, یہ کوئی بہت روشن مثال نہیں ہے. یقیناً جمہوریت اور الیکٹڈ گورنمنٹ اور یہ وہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن وہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن جو پرفارمنس ہے اور جو آؤٹ پٹ ہے اسے بھی تو ہمیں دیکھنا ہوگا نا. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ کئی حوالوں سے جو اس وقت آج کی مقتدرہ ہے اور آج کی جو نگران حکومت ہے, انہوں نے اکانومی میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ بہتری کی ہے. اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے, ڈالر کا ریٹ نیچے گرا ہے, باہر جا کے کچھ ہماری اوپننگز بھی ہوئی ہیں, اگرچہ پیسے ابھی نہیں آئے لیکن وعدے ہوئے ہیں. اور اسی طرح پنجاب کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھی ہے پنجاب گورنمنٹ کی, بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. سندھ گورنمنٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ٹرانسپیرنسی ہے,
بہت اچھا سیٹ اپ ہے، لیکن یہ سلوشن نہیں ہے، پرماننٹ سلوشن نہیں ہے۔ ہم نے دیکھتے ہیں ایوب خان صاحب کا مارشل لا آیا، شروع میں بازار بھی صاف ہو گئے، لیکن آخر پہ کیا آیا؟ صدارتی نظام آ گیا۔ آخر پہ کیا آیا کہ پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اپنے ہی نظام کو ختم کرنے کا جو ہے وہ طے کر لیا۔ پھر اسی طرح جنرل ضیاء الحق آئے، ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنی ہی منتخب حکومت جنیجو کو ڈسمس کر دیا۔ تو پھر جنرل مشرف آئے، آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے میڈیا کو آزاد کیا، پھر خود ہی میڈیا پر پابندیاں لگا دیں، خود ہی اپنی گورنمنٹ بنائی، پھر کاف لیگ کے خود ہی خلاف ہو گئے۔ تو جب بھی آپ کسی ایک فرد کو، چند ان الیکٹڈ لوگوں کو آپ بناتے ہیں تو وہ ایک ایسا سسٹم نہیں ہے جو سسٹینیبل ہو۔ وہ آپ وقتی طور پر تو بڑا ہی وہ اس میں چمک نظر آتی ہے، کامیابیاں نظر آتی ہیں، باہر سے پیسے بھی آ جاتے ہیں۔ ہم نے سب مارشل لاز میں دیکھا کہ باہر سے پیسے بھی آ جاتے رہے، ایوب خان دور میں بھی آئے، ضیاء الحق دور میں بھی آئے، جنرل مشرف بھی لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے 2 افغان وار چھیڑ لیں، اس کے نتیجے میں جو تباہی آئی اس کا بھی تو حساب ہونا چاہیے۔ جو جنرل ایوب خان نے دنیا میں جو معاہدے کیے امریکہ کے ساتھ، جس کے نتیجے میں امداد آئی، اس کا پاکستان کو کیا کیا نقصان ہوا، یہ بھی تو اندازہ لگانا چاہیے نا۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو ملک کے آئین میں تحریر ہے وہی چلنا، اسی پہ چلنا، چاہے پروگرس تھوڑی سلو بھی ہو لیکن سسٹینیبل ہے، وہ ہمیشہ کے لیے پائیدار ہے، اور پھر اس حکومت کو بھیجنے کا ایک طریقہ درج ہے۔ ان حکومتوں کو جو ان الیکٹڈ ہوتی ہیں ان کو بھیجنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ اگر فرض کریں عوام اس سے تنگ بھی آ جائے تو کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو طریقہ آئین میں جمہوریت میں درج ہے اسی پہ چلنا ملک کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ میں ہوں کامران شاہد۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اویئر رہنے کے لیے ملکی حالات، بین الاقوامی معاملات، دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔